अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में। हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। नाज़रीन, जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ फरमाएँ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ और मशहूर सना खान रसूल व मद्दाह साहब अहले बैत जनाब हसन अफज़ल सिद्दीकी साहब। सबसे पहले हाफ़िज़ साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब, अरसे दराज से हम आपको सुन रहे हैं और आज कुछ सवालात आवाम के जहन में भी हैं, कुछ हमारे जहन में भी हैं। हम चाह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में तमाम सवाल को कवर करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने नात ख़्वानी का आगाज़ कब से किया और पहली नात आपने कौन सी पढ़ी? मेरा नात ख़्वानी का जो ये दौरानिया है, ये तकरीबन 18 साल का है। और 18 साल कबल अगर आप चलते चलें तो आगाज़ कुछ यूँ था कि मेरी वालदा ही एक वाक़या बताया करती हैं कि हमारे घर में किसी को भी नहीं था पता कि तुम नात पढ़ सकते हो। वो बताती हैं कि मैं कहीं औरतों के एक मजमा में जमा थी, एक महफ़िल थी, और आपको शायद मालूम है कि औरतों का एक अपने एक रवाज होते हैं। अब पता नहीं ऐसा होता या नहीं होता, लेकिन उस दौर की ये बात है कि वो तरतीब में सर्कल बना के बैठी हुई थी, वो बारी बारी कुछ ना कुछ सुना रही थी। जब मेरी वालदा की बारी आई तो मेरी वालदा की तबीयत नासाज थी, तो उन्होंने कुछ पढ़ने से नात या वगैरह जो भी उन्होंने इनकार किया। उनका इनकार सुनते ही अम्मी बताती हैं कि मैं खड़ा हो गया कि मैं सुनाऊंगा। तो वालदा बताने लगी कि मैं तो हैरत में चली गई कि इसने तो कभी पढ़ी नहीं है नात या हमने घर में सुनी नहीं है, तो ये कैसे सुनाएगा। तो बहरहाल उम्र छोटी थी, बच्चा था, तो जो इर्द गिर्द दीगर औरतें बैठी थी उन्होंने मोहब्बत में कह दिया चलें जी सुनाएं। वालदा बताती हैं कि मैंने वो कलाम पढ़ा, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। तो वालदा बताती हैं जब तुम ये पढ़ रहे थे तो मेरी आंखों से आंसू रवाना थे। तो वो दिन था। तो उसके बाद अम्मी जी ने मुझे हर जुमे को तैयार करना, और हमारे घर के करीब ही एक मस्जिद हुआ करती थी, तो उसमें मैं जाता, और जुमे से कबल तो आजकल भी हम सुनते हैं मसाजिद में, तो नातों का एक मिजाज चलता आ रहा है, एक रवाज चलता आ रहा है जुमे से कबल। तो बस उसी तरह मैं पहुंचता तो नहीं था माइक तक, तो मिंबर पर खड़े हो जाना और माइक सेट करना और नाते पढ़ा करना। तो मुझे याद है, मुझे उस दौर में पहला इनाम जो मस्जिद के इमाम साहब से मिला था वो 2 रुपए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो उम्र छोटी थी और उन दिनों में एक टॉफ़ी मिला करती थी, रुपए की 4 हुआ करती थी। तो वो मैं 8 लिए और घर आया, अम्मी को बताया। तो उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब्बा जी के एक दोस्त थे, उन्होंने कहीं सुना मुझे पढ़ते हुए, उन्होंने फिर मुझे वो गुजरांवाला एक स्टेडियम में तमाम मजहबी जो जमातें हैं इनके इत्तेहाद से एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा यादगार प्रोग्राम था। तो उसमें मैंने ये कलाम पढ़ा था, गुलाम है रसूल के गुलाम। वीडियो बड़ी वायरल है, आज भी कल भी चल रही है। जी जी, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं पहुंच तो नहीं सकता था डाइस तक, तो मैं वो डाइस के साथ कुर्सी रखी हुई थी, कुर्सी के ऊपर खड़े होकर मुझे वो नात पढ़ने का मौका मिला था। तो वहाँ पे चूँकि जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं बड़ी सतह पर, तो आपको मालूम है कि वहाँ पे टेलीविजन्स भी आए होते हैं, मीडिया चैनल्स भी आए होते हैं। तो वो वहाँ पे एक ATV हुआ करता था। अब आजकल पता नहीं शायद हमें मीडिया में देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे या नहीं मिलता, लेकिन ATV में मुझे उनका नाम याद है, कोकब भाई हुआ करते थे। उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम पूरा डायरेक्ट किया था, मेरी नातें चला करती थी उस पूरे टीवी के एक सेशन में। तो बस वही सिलसिला था। उसके बाद से लोगों ने सुना और बुलाना शुरू किया। इसी तरह फिर जो मेरी मशहूर हुई थी, जो वायरल हुआ था प्रोग्राम, जिसके बाद से मज़ीद इस फील्ड में इजाफा हुआ था, प्रोग्राम्स में इजाफा हुआ था और एक सिलसिला चल पड़ा था, वो जामिया फ़तिहा की एक महफ़िल है, 2004 की है शायद या 2005 की। कि आपको याद होगा कि शुरू में मिस्री क़ुर्रा जब आया करते थे तो पहले तो कराची में आते थे, और दूसरे नंबर पे अगर पंजाब में कहीं आते थे वो जामिया फ़तिहा ही है। बहुत पुराना इदारा है, और वहाँ पे महफ़िल उसने क़िरात हुआ करती थी। रात के 1-1:30 बजे का वक्त था कि मुझे नात के लिए वहाँ मदऊ किया गया, और मैंने यही कलाम पढ़ा, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। तो बस वही अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, और वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। अल्लाह ताला ने भरम रखा हुआ है। मतलब आप अगर हम कहें कि मौज़ाती नात ख़्वान है तो गलत नहीं होगा। असल में मेरे पहले तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि उसने एक अजीम शोबे से मुंसलिक किया हुआ है जो हमारी निजात का ज़रिया है। शोबा तो खैर नहीं इसको कह सकते, लेकिन एक इबादत है और इसमें अल्लाह ताला का शुक्र है। अब चूँकि हमारी एक तरतीब थी, अब मेरे दादाजी भी नात पढ़ा करते थे, मेरे वालिद साहब भी नात पढ़ते हैं, मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, मेरी वालदा भी बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। तो ये एक जो जद्दी पुश्ती पंजाबी में एक लफ्ज़ बोला जाता है,
تو بس یوں سمجھیے کہ وہیں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. وراثت میں ملی ہے. ہاں یہ وراثت نعت کہہ لیں. اچھا یہ آپ کا کوئی استاد بھی ہے جب اس ٹائم آپ پڑھ رہے تھے تو کسی نے تربیت کی یا کسی سے آپ نے باضابطہ سیکھا؟ اب وہی میں نے آپ سے عرض کیا ابھی کہ میرے والد صاحب بھی نعت پڑھتے ہیں, والدہ بھی بہت اچھا نعت پڑھتی ہیں, تو بس میرے نعت خوانی میں اساتذہ میرے والدین ہی ہیں. اچھا اب تک تقریباً کچھ اندازہ ہوگا کتنے کلام آپ پڑھ چکے ہوں گے؟ اندازہ نہیں ہے, بہت سے 18 کلام سال پڑھے میں. ہیں, بہت سے کلام پڑھے ہیں, اندازہ نہیں ہے. اچھا کوئی تاریخی محفل پروگرام جو آپ کو یاد رہتی ہو یار فلاں جو محفل تھی وہ ابھی بھی یاد ہے؟ ہاں ایک محفل مجھے یاد ہے, ویسے تو بہت ساری ایسی محافل ہیں جو یادگار ہیں الحمدللہ. بہت بڑے بڑے مجمع کے سامنے بھی پڑھا ہے اور بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات یاد ہیں. کچھ مجمع کی کیفیات ایسی بن گئی تھیں جو بیان کرنے کے لیے میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس. لیکن ایک محفل مجھے یاد ہے, وہ اس طرح, ہمارے ایک دوست ہیں آج کل وہ بلکہ تو وہ سابقہ ہو گئے ہیں چونکہ یہ حکومت بدل گئی تھی, تو وہ ایم پی اے ہیں ملک ندیم عباس بارہ, آپ شاید نام ان کا آپ نے سنا ہو نیوز چینل وغیرہ میں. تو یہ کسی جب یہ سیاست میں نہیں تھے تو میری ان سے اس وقت سے ایک یاری ہے. یہ مجھے لینے آئے گھر سے اور مجھے ایک میلے میں نعت پڑھانے کے لیے گئے. ان کے علاقے میں ایک بہت بڑا میلہ ہوا کرتا تھا, ہنجروال کا میلہ. ہمارے لاہور میں ملتان روڈ پہ ہی یہ جگہ واقع ہے ہنجروال پیر, وہاں دربار بھی ہے اور ان کا میلہ تھا. وہ محفل مجھے اس لیے یادگار لگتی ہے چونکہ اس کا ایک مزاج ہی الگ تھا, وہ ایک ماحول ہی الگ تھا, میلے کا انداز ہے. اور پہلے تو وہ ایک عورت تھیں وہ پڑھتی رہیں, پھر ایک اور بندہ آ گیا, اس نے وہ چمٹا سا بڑا پکڑا ہوا تھا, وہ بجا کے پڑھتا رہا. غالباً عارف لوہار تھے شاید, مجھے نام یاد آ رہا ہے. وہ پڑھتے رہے, پھر ایک قوالی ہوتی رہی, تو قوالی کے بعد میں نے نعت پڑھی. کہنے کا مقصد کہ یادگار اس انداز سے ہے کہ ایک مختلف طرز کا ایک پروگرام تھا. پھر ان کے پیر صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے جو اس دور میں ابھی شاید حیات ہیں یا نہیں, بہرحال اس وقت گدی انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے ایک پیلے کلر کا پرنا پہنایا اور وہ بڑا ایک ماحول بنا جو وہاں لوگوں نے نذرانہ یا نذرانے کے طور پہ یا ہدیے کے طور پہ جو نچھاور کیے, گرچہ وہ طریقہ غلط ہے, ہمارے علماء بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں اور میں بھی علماء کی اس میں تائید کرتا ہوں. اب اکثر لوگوں کو ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ اس طریقے سے پھینکنا یہ. تو بہرحال وہ جو انہوں نے نذرانے کے طور پر دیے تو مجھے انہوں نے جو پرنا پہنایا ہوا تھا وہ اتارا, اس میں رکھے, اس میں اس کو باندھا, پھر اس کو ایسے رکھا. ایک عجیب سا ایک یادگار ہے. اسی لیے آپ صرف نعت خوانی بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوئی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کیا مصروفیات ہے نعت خوانی کے علاوہ؟ اصل میں اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے اور عزتوں سے نوازا ہوا ہے. لیکن میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ آپ مستقل اس فیلڈ کو مت اپنائیں, اس کو آپ اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں, عبادت کا ذریعہ بنائیں, لیکن اس کو معاش کا ذریعہ نہ بنائیں. اب دیکھیں آواز ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی عمر کے کسی لمحے میں جا کر اس نے ختم ہو جانا ہے. کبھی بھی کسی انسان کو شہرت اتنے دیر تک حاصل نہیں رہی. ہمارے سامنے کتنے ایسے ہیرے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابیاں دیکھیں, ترقیاں دیکھیں, لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے, سب پہ اپنا فضل فرمائے. تو اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے, تعلیم بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے اس پورے دورانیہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنی تعلیمی طور پر کوئی حرج کیا ہو, بلکہ میرے اساتذہ تو حیران ہوتے تھے. وہ بلکہ مجھ سے روز پوچھا کرتے تھے, ہاں جی بتاؤ حسن آج کہاں سے آ رہے ہو. کبھی میں ڈیرہ اسماعیل خان ہوتا ہوں رات کو, صبح میں اپنی کلاس میں ہوں. کبھی صادقہ آباد ہوں تو صبح اپنی کلاس میں ہوں. یہ میں آپ کو دور دور کے شہر بتا رہا ہوں, قریب کے تو چلو وہ میرے فنگر ٹپس کے اوپر ہیں کہ یوں گئے اور یوں آ گئے. میں دور کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی عادت بنا لی ہوئی ہے. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ 18 سال مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں, اور میں اگر 18 سالوں میں کوئی 18 جگہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جہاں پہ میں نے اسٹے کیا ہو. تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج میں اپنے ایم فل اسکالر ہوں اور اپنا ایم فل کمپلیٹ کر رہا ہوں. ایک میرا کورس ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے, تھیسس چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کی کچھ دنوں کے بعد اس کی سبمیشن بھی ہے. آپ اس کے لیے دعا بھی کیجیے. ضرور ضرور. آج کل کی جو نعت خوان ہیں ان میں آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہیں؟ میرے پسندیدہ نعت خواں حضرات میں سے سید ذبیح مسعود شاہ جی ہیں, اور ہمارے ہاں دیکھا جائے تو مولانا شاہد ابن عارفی صاحب ہیں, حافظ ابو بکر ہیں, اور جھنگ کی سرزمین کی بڑی میٹھی اور سریلی آواز اور ایک نرالا انداز, جن کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں, طاہر بلال چشتی.
اچھا، یہ اب تک جو ہے نعت خوانی میں جو نوجوان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اچھی آواز یا کیا 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 چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کو نعت خوانی کے لیے کارآمد ہو؟ اصل میں دیکھیں، نعت خوانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ ہی، ہر مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان کا ثنا خواہ ہے، کیونکہ وہ ان پر درود بھی بھیج رہا ہے۔ میں نے ایسے بھی حضرات کو دیکھا ہے کہ جن کو نعت پڑھنا نہیں آتی، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن، اپنی محبت میں ایسے اشعار پڑھ رہے ہیں جھوم کے کہ ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا دوسرے اعتبار سے، لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ باقاعدہ پوری ایک فیلڈ ہے۔ اس کو اس انداز سے مت لیجئے گا، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو آپ نے کبھی اپنا ذریعہ معاش نہیں بنانا، یہ ذریعہ نجات ہے، نیت یہ ہونی چاہیے۔ لیکن میں ویسے آپ کو، چونکہ یہ پڑھنے سے ہے، اس کا تعلق ایک ووکلسٹ ہونے کے ناطے، ایک ووکل آرٹسٹ ہونے کے ناطے، چونکہ گلے سے سارا کام ہے اور پڑھنے سے ہے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، اس کو بھانپنا۔ تو ٹیکنیکلی اعتبار سے اگر میں بتاتا چلوں تو میں اپنے ساتھیوں سے اور جتنے بھی حضرات ملک بھر سے میرے پاس آتے ہیں، سفر میں چلتے ہیں، پہلے تو میں مستقل، میری ایک عادت ہے، میں کسی کو اپنے سفر میں زیادہ دیر ساتھ نہیں رکھتا ان کے تعلیمی حرج کی وجہ سے، لیکن دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ اس چیز سے دور بھی نہ ہو، تو یہ نیکیاں بھی سمیٹتے رہیں، تو اسی نیت سے پھر میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری نظر میں اب ایک بندہ جو یہ چیزیں نہیں سیکھا ہوا، ابھی آپ نے بتایا نا کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک پوری فیلڈ ہے۔ اس میں آپ جتنا ریاض کریں گے اتنا آپ کا گلا پختہ ہوگا، جتنا گلا پختہ ہوگا اتنی آپ کی سروں پر گرفت اچھی ہوگی۔ اب کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو طرز کو اچھے سے پک کر لیتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آوازوں سے نوازا ہوا ہے، ہم تو ان حضرات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن بہت پیاری آوازیں ہیں۔ لیکن جب وہ یہ چیزیں سیکھا نہیں نہ ہوگا تو ہماری نظر میں وہ، میں زیرو تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک متکبرانہ بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک مثال میں دے سکتا ہوں، وہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ کروڑوں روپے خرچ کر کے گاڑی لیتا ہے، پھر اس میں ڈرائیونگ سیکھتا ہے، تو ڈرائیونگ سیکھتا ہے لیکن اس کے بعد لائسنس نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ رک سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کی گاڑی بند ہو سکتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک چیز ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میں آپ سے کروں گا، آپ کے ملک بھر میں پروگرامات، آپ کی اسٹڈی، آپ کے جو اسٹوڈیو میں پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کو کس طرح آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ بس یہ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ وقت کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، علماء کرام نے بھی، ہمارے اکابرین نے بھی، ہم سے ان سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ بلکہ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاذ ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی لمبی زندگی سے نوازے ان کو، ڈاکٹر عبداللہ، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، ہمیں شیخ زاید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ میں ان سے تو زیادہ دیر نہیں پڑھا، لیکن ہمارے اساتذہ میں ہی شامل ہیں وہ۔ انہوں بھی کٹ دو یار، ٹھیک، انہوں بھی کٹ دو۔ سوال کیا تھا آپ کا؟ کس طرح مینیج کر لیتے ہیں یہ؟ کس طرح مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے شیڈیول کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ تو آپ کی اپنی کیپیبلٹی کے اوپر ہے۔ اب آپ مجھے دیکھیں، اب میں سفر بھی کر رہا ہوں، رات پروگرام بھی پڑھ رہا ہوں، اور صبح اس میں بھی شریک ہوں، کلاس میں بھی شریک ہوں، کبھی تعلیم پہ بھی حرج نہیں آنے دیا۔ تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا، وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، سفر تو ایسی چیز ہے جو بندے کو تھکا دیتی ہے، تو اس میں تھکاوٹ تو ہوتی ہے، اپنی صحت بھی انسان خراب کرتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس چیز کے فوائد بھی تو بہت ہیں۔ اب دیکھ لیں، علماء کرام نے بھی وقت کی پابندی کے حوالے سے کیا کیا عمدہ باتیں لکھی ہیں، اور ہمارے سامنے، ہمارے اکابرین کی، ہمارے بڑوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اگر وہ کسی کو، اب دیکھیں نا، وہ ایک استاد سے ان کے بارے میں مشہور تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ جب ایک کلاس سے دوسری کلاس کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ، انہوں نے ٹائم بھی نوٹ کیا ہوتا تھا، وہ کبھی اپنی کلاس سے لیٹ نہیں ہوئے۔ اگر کسی کو وقت دیا ہوا ملاقات کا تو وہ اسی دورانیے میں ان سے ملتے تھے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک کمرے سے نکل رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو بیچ میں تو چلنے کا فاصلہ ہے، چلتے چلتے اسی بندے سے ملاقات بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی کرنے والے حضرات کو دنیا پھر یاد رکھتی ہے۔ ہم آپ کو صرف سنتے نہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں سوشل میڈیا میں، آپ بڑا اچھا لکھتے ہیں لیکن آج کل لکھ رہے نہیں ہیں، بڑا کم لکھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ بس مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور شادی شدہ بندہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑے جھمیلوں میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ تو ایک بڑی خوبصورت زندگی ہے، میں نے ویسے ہی خوش مزاجی میں کہا، تو وقت نہیں مل پاتا۔ آج کل میں اپنے تھیسس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں۔
تھیسس لکھنا ہے, ایک مقالہ ہے, اس میں کئی آپ کو کتب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اس میں سے پھر مواد نکالنا ہے, بہت کم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تو اپنے واٹس ایپ فیس بک وغیرہ پہ زیادہ آن لائن بھی نہیں ہو پاتا. اسی طرح پھر محافل کا سلسلہ چل رہا تھا. پھر آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ تھوڑا عرصہ قبل ہی میرے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. بس یہ کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے تھوڑے سے ٹائم کو تھوڑا ڈسٹرب کیا ہے. باقی الحمدللہ اپنے ترتیب سے واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ. آخر میں ہمارے سننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بس میں ان کو یہی پیغام دوں گا ایک شعر کی صورت میں. میرے والد صاحب کے اشعار ہیں, جئیں دین کی سربلندی کی خاطر, جیوں دین کی سربلندی کی خاطر, مروں تو شہادت کی سوغات چاہوں. چلوں ان کے حسن عمل کے مطابق, چلوں ان کے حسن عمل کے مطابق, میں سوچوں تو ان کے خیالات چاہوں. نہ رتبے نہ اونچے محلات چاہوں, سدا ان کی رحمت کی برسات چاہوں, سدا ان کی رحمت کی برسات چاہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ملک پاکستان کے معروف ثنا خان رسول و مداح صاحب اہل بیت جناب حسن افضال صدیقی صاحب, جو انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اپنے بھائی محمد ابراہیم چترالی کو اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.